औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा। आज यहाँ पे पहले तस्करा हो रहा है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। व अय्यूब और अय्यूब इज़ नादा, वाक़ का माना यह है कि याद करो अय्यूब को, और वो अय्यूब इज़ नादा, नादा नदा से जब पुकारा उसने, रब्बाहू अपने परवरदिगार को, और अय्यूब जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा, अन्नी बेशक मैं, मस्सनी मस होनी छू जाना, पहुँच जाना, मस करना, नी मुझे, मस्सनी या ज़ुर्रो मुझे पहुँचा है, ज़ुर्रो ज़रर, ज़रर किसको कहते हैं? तकलीफ़ को, दुख को। बेशक मुझे दुख आ पहुँचा है। ये नहीं कहा कि तूने मुझे दुख दिया है, ये कहा मुझे दुख आ पहुँचा है। व अंता, और अंता तू, अरहमो बहुत रहम करने वाला, राहिमीन रहम करने वालों में से, और तू बड़ा ही रहम करने वाला है रहम करने वालों में। फस्तजबना लफ्ज़ किससे है? इजाबा क्या होता है? कबूल करना। अस्तजाबा बाबे इस्तफ़ाल में से जो है वो है ना, हमने पस कबूल की हमने, लहू उसकी, फ़कशफ़ना कशफ़ा खोल देना, दूर कर देना। लफ्ज़ फ़े अलहदा कर लीजिए, कशफ़ अलहदा कर लीजिए, ना पर दूर कर दी हमने, माँ बही वो जो थी, मिन दुर्रिन तकलीफ़ उसकी, बस जो तकलीफ़ उसको, जो बीमारी थी उसकी, वो हमने दूर कर दी। वो आतईनाहु, और अता की हमने उसको, लफ्ज़ अता देना, ना हु दी हमने उसको, अता किया उसको, अहलहु अहल उसके, घर वाले उसके, अमिसलहुम और मानंद उनकी, माहुम साथ और भी, वो भी दिए और उनके साथ और भी दिए उनको, रहमतन रहमत, मिन इन देना अपने हाथ से, व ज़िक्रा और ये ज़िक्र किसको कहते हैं? याद दहानी, नसीहत, और नसीहत है, याद दहानी है, लिल आबदीन लिए इबादत करने वालों के। मफ़हूम इसका अगर हम देखेंगे तो फिर हमें ये पता चलेगा कि ये ज़िक्र लिल आबदीन, इबादत करने वालों के लिए कौन सी नसीहत का तज़किरा जो है वो यहाँ पे किया गया है। व इस्माइला और इस्माइल अलैहिस्सलाम, व इद्रीसा और इद्रीस अलैहिस्सलाम, व ज़ुल्किफ़्ल और ज़ुल्किफ़्ल, कुल्लुम मिनस साबिरीन सब सब्र करने वालों में से थे। अब ये वो खुसूसियत जिसका तज़किरा जो है वो इन नबियों के साथ भी कर दिया गया है जो अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ जो है मनसूब की जाती है। अदखलनाहुम और अलिफ अमर के लिए दाखिल किया, ना हमने उनको, अदखलनाहुम और दाखिल किया हमने उनको, फी रहमतिना अपनी रहमत में, और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया। इन्नहुम बेशक वो, मिनस सालिहीन साले लोगों में से थे, बेशक वो साले लोगों में से थे। व अय्यूब और अय्यूब इज़ नादा रब्बहू जब पुकारा उसने अपने परवरदिगार को, अन्नी मस्सनी यज़्दुर्रो बेशक मुझे दुख आ पहुँचा है, मुझे तकलीफ़ पहुँची है। व अंत अरहमुर राहिमीन और तू सारे रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला है, सबसे बड़ा रहम करने वाला है। फस्तजबना लहू बस कबूल कर ली, सुन ली हमने उसकी, फ़कशफ़ना मा बिही मिन दुर्रिन और दूर कर दी जो उसके ऊपर तकलीफ़ थी, जो बीमारी थी उसकी दूर कर दी। व आतईनाहु और दी हमने उसको, दिए अता किए हमने उसको, अहलहु उसके घर वाले, उसके अहल, अमिसलहुम और मानंद उसकी, माहुम साथ उनके, और उसके अलावा और भी दिए, रहमतन मिन इंदिना अपनी रहमत के साथ, व ज़िक्रा लिल आबिदीन और नसीहत याद दहानी है इबादत करने वालों के लिए। व इस्माइल और इस्माइल, व इद्रीसा और इद्रीस, व ज़ुल्किफ़्ल और ज़ुल्किफ़्ल, कुल्लुम मिनस साबिरीन सब सब्र करने वालों में से थे। अदखलनाहुम और दाखिल किया हमने इन सब को उनको, फ़ी रहमतिना अपनी रहमत के में, इन्नहुम मिनस सालिहीन बेशक वो सारे साले लोगों में से थे। पहली बात तो आ गई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की,
حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے اتنا دیا ہوا تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کی مانند اس ایریے میں، اس علاقے میں، اس جگہ میں کوئی اور مالدار نہیں تھا۔ ہزاروں کے حساب سے بھیڑ بکریاں، بیل، اونٹ، گائے، ہر چیز جو ہے ان کے پاس تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 10 آپ کی جو ہے اولاد تھی، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں آپ کی، اور آپ کو اللہ نے اتنا نواز رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ کلمہ شکر ہی رہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح و تحمیدی کا ہی کیا کرتے تھے۔ تو شیطان بڑا اس سے جلس ہوتا تھا، حسد محسوس کرتا تھا۔ وہ گیا جا کے کہا اللہ جس کو تو نے دیا اس نے تو تیرا شکر کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، وہ ویسے ہی شکر کرنے والا بندہ ہے، نہیں مجھے اختیار دے کہ میں اس کا مال جو ہے وہ اس سے چھین لوں، مجھے تسلط دے کہ میں اس چیز کو جو ہے وہ قابو کر لوں، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے شکر کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جا کر لے۔ جا کے اس نے سارا مال جو ہے وہ چھین لیا۔ اور یہ نہیں کہ یہ ساری مصیبتیں جو ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم آئیں، وہ یکدم ہی ایسے آئیں کہ سارا مال چھین گیا، بھیڑ بکریاں مر گئیں، اور جتنے مال مویشی تھے سب مر گئے، جو کھیتیاں تھیں وہ ساری تباہ ہو گئیں۔ پھر بھی دیکھا وہ ایوب کی زبان سے جو ہے وہ کلمہ شکر ہی جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ کہا نہیں اللہ میاں تو نے اس کو اور بھی بہت کچھ دیا ہوا، وہ اس کی آل اولاد بھی ہے، وہ ان میں بڑا خوش رہتا ہے، تو جو خوشی میں ہو تو وہ اس خوشی کی وجہ سے کرتا ہے۔ کہا جا اس پہ بھی تجھے تسلط دیجیے۔ ساری اولاد مر گئی، ساری جو بھی بہن بھائی تھے ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ پھر شکر نہیں رکا، پھر کہا نہیں اللہ میاں اب تو نے اس کو صحت اتنی اچھی دے رکھی ہے، تو اس صحت کی بنا کے اوپر وہ تو اس کو تو شکر کرنا بنتا ہے، تو وہ اس لیے شکر کرتا ہے۔ کہا جا تجھے اس کے جسم پہ بھی تسلط دیا سوائے اس کے دل اور زبان کے، اس کے علاوہ تو کر سکتا ہے۔ وہ ایسی بیماری چمٹی کہ آپ کے جسم کے اوپر جو ہے وہ خارش پڑ گئی، آپ کسی چیز سے کھجاتے رہتے تھے، اور پھر کھجاتے اس میں جسم میں جو ہے وہ پھوڑے بن گئے، اور ان پھوڑوں میں پھر کیڑے پڑ گئے۔ اس حد تک لوگوں نے اٹھایا شہر سے اور اٹھا کے باہر گندگی والی جگہ پہ جو ہے وہ ڈال دیا۔ تب بھی آپ کی زبان کے اوپر جو ہے وہ کلمہ شکر کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلا، اللہ کی تسبیح اور تحمید کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ تو ایک دن آپ کی ایک بیوی رہ گئی آپ کے پاس جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ سے جو ہے وہ کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے؟ کہنے لگے 70 سال اللہ نے دیا تھا، 70 سال اس حالت میں بھی رہ جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، کہ میں اگر 70 سال اس نے مجھے اتنا کچھ نوازا، اتنا کچھ دیا، اب اگر 70 سال وہ مجھے اتنی بیماری میں بھی مبتلا کر دے تو پھر بھی کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس کے اوپر پھر شیطان نے جو ہے وہ اور وار کرنے شروع کر دیے۔ ان کے کوئی 2 دوست تھے، ان کے جا کے بات کان میں پھونکی تمہارے دوست کا کبھی حال پوچھا ہے تم نے؟ جاؤ جا کے دیکھو کیا حال ہے، ہاں یہ شراب لے جاؤ اور جا کے دینا اس کو، اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دونوں آئے اور آ کے پوچھا ایوب علیہ السلام سے، تو ایوب علیہ السلام نے پوچھا کون ہو تم؟ نے کہا نہیں ہم فلاں 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 فلاں۔ اچھا مرحبا کہا ان کو۔ انہوں نے کہا اچھا تو یہ تیرا کیا حال بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جو اللہ نے دیا جہاں دیا، لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید کوئی ایسا گناہ ایوب علیہ السلام کر بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے یہ سزا ان کو مل رہی ہے، تو اچھا ایسے کرو یہ شراب یہ دوائی ہم تیرے لیے لائے ہیں، یہ دوائی پی لو اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ اس میں ہے کیا؟ انہوں نے کہا شراب ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں شیطان نے بہکا دیا، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے۔ اسی طرح ایک دفعہ جو ہے وہ شیطان ان کی بیوی صاحبہ کے پاس آیا اور کہا کہ صرف اتنا کرو کہ صرف ایک مکھی جو ہے وہ فلاں بت کے نام پہ جو ہے وہ تم مار دو، اس کی قربانی دے دو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آ کے جو ہے وہ بڑی بیچاری جو ہے وہ تنگ تھیں، آ کے کہا تجھے بھی شیطان نے بہکا دیا، اللہ اگر میں ٹھیک ہو جاتا تو میں تجھے 100 کوڑے لگاتا کہ تم نے ایسی بات سوچی بھی کیوں ہے۔ اور اس حد تک کہ ان کھانے پینے سے مجبور تھیں کہ وہ کام کاج کرتی، کام کاج نہیں ملتا، اپنے سر کے بال اتار کے بیچتی، اس سے کھانا لے کے آتی، اور بعد میں ایک دفعہ انکشاف ہوا کہ پوری گنجی ہو چکی ہوئی تھیں۔ تو یہ تھا ایوب علیہ السلام کا صبر۔ اور پھر یہ سب کچھ جب ہوا، اس حد تک کیڑے پڑ گئے، سب کچھ ہوا، تو پھر جو ہے وہ یہی کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے دکھ دیا، یہ کہا اللہ مجھے دکھ پہنچ گیا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس حد تک جب ہو گیا تو پھر اللہ نے جو ہے وہ ان کی فاستجبنا، پس قبول کر لی، پھر ہم نے سن لی اس کی، فکشفنا، اور پھر دور کر دی ہم نے جو اس کو تکلیف پہنچی تھی۔ کہا مار ایڑی ماری زمین میں، چشمہ جاری ہوا، اس میں نہائے، ایک لباس جو ہے وہ اوپر سے آیا، پہن کے بیٹھ گئے۔ اور جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہی بیوی بیچاری جو ہے وہ شام کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ لے کے آئی، آ کے ادھر ادھر دیکھا، ایوب علیہ السلام نہیں ملے، تو کہا بھائی ایک بندہ یہاں پہ تھا، اس کو دیکھا تھا جس میں یہ کیڑے پڑے ہوئے تھے، ان کا تو مسکرا کے کہنے لگے ہاں میں ہی ہوں۔ تو مذاق کرتا ہے میرے ساتھ؟ اور نہیں میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے ٹھیک کر دیا ہے۔
پھر وہ بھاگ کے گلے لگی، پھر اللہ نے جو ہے وہ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائیں۔ یہ جو کہا گیا نا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ان کے گھر والے ان کو لوٹا دیے، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ شاید اللہ نے دوبارہ ان کو جو ہے وہ بھیج دیا، لیکن زیادہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا کہ ایوب تیری ساری اولاد میرے پاس ہے، تو چاہتا ہے تو میں دنیا میں بھیج دیتا ہوں، یا چاہتا ہوں میں اسی کی مانند تجھے وہاں دے دیتا ہوں، اور جب تو یہاں آئے گا تو اس کو میرے ہاں پالے گا۔ اور یہ خوشخبری سنائی گئی ان کو۔ اس مد میں جو ہے وہ مفسرین کرام نے اس کو لیا ہے، اور دوسرے مفسرین کرام نے کچھ نے جو ہے وہ اس مد میں لیا ہے کہ شاید ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا، جو کہ محال ہے۔ لیکن زیادہ یہ کہ اللہ نے وَآتَيْنَاهُ عطا کیا اہلہ، اپنا اہل اس کا جو ہے وہ وہیں اللہ نے جو ہے بتا دیا کہ میرے پاس ہے جنتوں میں، جب تو آئے گا تو تجھے ان کا جو ہے وہ تمہیں ان سے ملوایا جائے گا، اسی کی مانند تجھے جو ہے وہ اور جو ہے وہ دے دیے گئے۔ کہا گیا اس کے بعد پھر پتہ نہیں کتنے 26 کے 30 بچے جو ہے وہ آپ کے ہوئے، اور اللہ نے اتنا دیا کہ پہلے سے جو ہے ان سے سنبھالا نہیں گیا۔ رحمتن من عندنا، اپنے ہاں سے رحمت کی وجہ سے۔ سر یہ سوال بعد میں کیجیے گا پلیز۔ رحمت من عندنا، اپنے ہاں سے، وذکریٰ للعابدین، اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ کیا نصیحت ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ صبر ایوب، کہ ایوب کی طرح کا صبر، کہ جو کچھ دیا ہوتا ہے وہ اسی اللہ نے دیا ہوتا ہے، اور جب وہ لے لیتا ہے تو وہ اللہ ہی کا جو ہے وہ ہوتا ہے بندہ۔ کیا کہا کرتے تھے ایوب علیہ السلام کہ میں تو ننگا اس دنیا میں آیا تھا، ننگا اس دنیا سے جاؤں گا، اور پھر ننگا ہی اللہ کی طرف جو ہے وہ میں رجوع کروں گا، میں لوٹوں گا۔ تو جب میرا کچھ ہے ہی نہیں تو میرا مان کس چیز کے اوپر ہے؟ میں کس چیز کے اوپر جو ہے وہ اپنی بادشاہی اپنی جو ہے وہ میں شو کروں کہ میں کیا ہوں؟ یہ تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اگر لے لیتا ہے تو پھر اللہ کی، تو اسی صبر کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں۔ تو مومن کی مثال تو وہی ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور اللہ سے اجر پاتا ہے، اور جب اللہ لے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے پھر اجر پاتا ہے۔ تو اس اجر کا جو ہے وہ ہمیں کہا گیا ہے کہ صبر ایوب یاد کرو، جب تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئے، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو بجائے واویلا کرنے پہ، کیونکہ شیطان اس وقت جو ہے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے، اور شیطان بھٹکانے کے لیے جو ہے وہ تیار کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے دوستوں کو بھیجا ایوب علیہ السلام کے پاس، آپ کی بیوی صاحبہ کو کہا کہ ایک مکھی قربان کر دو فلاں بت کے اوپر تو جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے وہ کہا جائے کہ جب مصیبت ہو تو اللہ کا در پکڑ لو، اللہ کے در کے علاوہ کہیں مت جاؤ۔ یہ ہے وہ ذکریٰ للعابدین جس کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بات اسماعیل علیہ السلام کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سورہ مریم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا کہا گیا؟ وَذْكِرْ فِي الْكِتَابِ، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں اسماعیل کا، اِنَّهُ كَانَ، بے شک وہ تھے صادق، سچے، الوعد، وعدے میں سچے تھے، وَكَانَ رَسُولٌ نَبِيًّا، اور وہ تھے اللہ کے نبی رسول تھے۔ ایک فرق ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اسحاق علیہ السلام صرف نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ جو سارے حجاز کے باپ ہیں، سارے عرب کے باپ ہیں، ان کے لیے یہ رسول النبیہ کہا گیا کہ وہ رسول تھے۔ ان کو یہاں پہ فضیلت جو ہے وہ ان کی بتا دی گئی ہے کہ کیونکہ اسی لڑی سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا تھا۔ تو دونوں بھائیوں میں اگر آپ دیکھیں، اسحاق علیہ السلام میں، اسحاق کے بارے میں کبھی کہیں بھی رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، وہ اللہ کے نبی تھے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے رسول النبیہ، وہ رسول تھے۔ تو یہ فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی۔ ان کی خصوصیات کیا بتائی گئی تھی؟ صادق الوعد، اپنے وعدے میں بڑے سچے تھے۔ وہ کہا گیا کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا، وہ وہیں وعدہ، اچھا میں آتا ہوں ابھی، وہ ٹھہر گئے، یا کہا اچھا کل وہاں ملیں گے، آپ پہنچ گئے، اگلا نہیں آیا، 1 دن 2 دن 3 دن، کہا بعض روایت میں کہا گیا کہ سال کھڑے رہے وہاں پہ، بعد میں کہا گیا گھر ہی وہاں بنا لیا اپنے۔ اتنے سچے تھے اپنے وعدوں میں۔ اور پھر کیا کرتے کیا تھے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور رب کے نزدیک وہ پسندیدہ بندے تھے۔ تو یہ تھے ان کی خوبیاں اسماعیل علیہ السلام کا، یہاں پہ مختصراً جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اور اس کے بعد بات کی گئی وَإِدْرِيسَ، ادریس علیہ السلام، جن کا نام جو ہے وہ غالباً ان کا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے درمیان میں ان کا جو ہے وہ آنا ثابت ہوتا ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک روایت کے مطابق پردادا لگتے تھے۔ اور حضرت شیت علیہ السلام بھی نبی گزرے آدم علیہ السلام کے بعد تھے، ان کے جو ہے وہ ان کے نواسے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا لگتے تھے، اور ان کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ کیا گیا۔ ان کا نام جو ہے ادریس علیہ السلام کا غالباً اخنوک یا خنو کہا گیا ہے عبرانی زبان میں، کہ یہ ان کا نام تھا۔ اور ادریس
اور ادریس علیہ السلام کیا فرمایا گیا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریسا، اور ذکر کر اس کتاب ادریس میں، اِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اب اس سچے نبی کا حال یہ تھا، کہا جاتا ہے کہ جتنا یہ بیسیکلی یہ درزی کا کام کرتے تھے، یہ سیتے تھے، علم نجوم انہی کے دور میں تھا، انہی چیزوں نے جو حساب کتاب کا علم بھی جو ہے وہ آپ ہی نے جو ہے وہ پہلے دریافت کیا، اور ہر ٹانکے کے اوپر اللہ کا جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا گیا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ جتنے تیرے اعمال ہیں اتنے اعمال اس دنیا میں اس وقت اور کسی کے نہیں ہیں۔ جب یہ خوشخبری سنی آپ نے، آپ بڑے خوش ہوئے، تو فرشتہ آیا تو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کی جائے، مجھے تھوڑی سی مہلت اور ملے تاکہ میرے اعمال اور بڑھ جائیں۔ اب یہاں پہ جو بات کی گئی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند رتبہ عطا فرمایا، بلند مقام عطا کیا، بلند جگہ ان کو جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو اس میں دو مفہوم لیے جاتے ہیں مفسرین اکرام کی طرف سے۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف میں ملاقات کہاں پہ ہوئی تھی آپ سے؟ چوتھے آسمان کے اوپر جو ہوئی تھی۔ چوتھے آسمان پہ کیسے تھے؟ ایک اس سے مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اس وقت جب فرشتے سے جو فرشتہ وہی لے کے آتا تھا ان کی طرف، آپ نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ذرا ملک الموت سے بات کر کے ٹائم تھوڑا سا، کیونکہ اور اعمال تھوڑے سے بڑھ جائیں، اللہ میرا اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو وہ اس فرشتے نے پر پہ بٹھایا، چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوا، آگے سے ملک الموت ملا تو ملک الموت سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں ادریس علیہ السلام کی سفارش کرنے تیرے پاس آیا تھا کہ اس کی چند گھڑیاں اور بڑھا دی جائیں تاکہ جو ہے وہ کہتا کہ میرے اعمال اور بڑھ جائیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ادریس ہیں کہاں پہ؟ نے کہا میرے پر پہ بیٹھے ہوئے۔ اچھا کہتا میں بھی سوچ رہا تھا کہ چوتھے آسمان کے اوپر مجھے ان کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا، کہاں قبض کروں گا؟ تو یہ کہا گیا مکاناً لیا۔ دوسری روایت یہ ہے جو زیادہ مستند ہے کہ وہ اللہ نے ان کا رتبہ جو ہے وہ بلند کر دیا۔ دو ہی جگہ پہ ذکر ہوا ہے آپ علیہ السلام کا اس قرآن پاک میں، ایک سورہ مریم کی آیت نمبر 56-57 میں، اور ایک یہ سورہ انبیاء میں۔ اس کے علاوہ اور کہیں تذکرہ ہمیں نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد پھر ذوالکفل قرآن و سنت میں جو ہے وہ کتاب و سنت میں ہمیں کہیں بھی ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ بہت سارے مفسرین اکرام کو تو ان کے نبی ہونے کے اوپر بھی کوئی شک ہے، واللہ عالم، لیکن چونکہ تذکرہ نبیوں کے ساتھ آیا ہے اس لیے ہم نبیوں میں ہی جو ہے وہ ان کو کنسیڈر کریں گے۔ ہاں ڈاکٹر اسرار اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے، انہوں نے جو ہے وہ مولانا مظاہر احسن گیلانی صاحب کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کے اوپر تذکرہ لیا ہے کہ جو گوتم بدھ تھے غالباً اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ذوالکفل تھے۔ کفلو ان کا نام تھا، تو چونکہ وہاں پہ پے نہیں ہوتی عربی میں، اسی لیے اس کو کفل کہتے ہیں، نصیبوں والا۔ الیسا ایک بادشاہ تھا، اس کے یہ خلیفہ بنے۔ اس نے آگے کہا تھا کوئی ہے ایسا، یہ نصیب والا کہتے ہیں، ذا کا معنی والا، کفل معنی نصیب والا، دگنے اجر والا، نصیب والا، کوئی ہے جس کو میں اپنا جانشین بناؤں؟ کس کو؟ جس نے کبھی نماز نہ چھوڑی ہو، جس نے کبھی روزہ نہ چھوڑا ہو، اور جس نے کبھی جو ہے اس کے سامنے کوئی معاملہ پیش آیا اور اس کو جو ہے وہ حل کرنے میں سستی نہ دکھائی ہو۔ تو ایک ہی شخص اٹھا، بڑا نحیف تھا، کمزور سا تھا، اٹھا، اس نے کہا میں ہوں، نہیں مانا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، تو تب ان کو جو کہا گیا کہ وہ نصیب والا تھا، ان کو بنایا گیا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ اس بادشاہ کو بھی مسلمان کیا، ان کو بادشاہت بھی ملی۔ یہ ایک مبہم سی روایت ان کے بارے میں ملتی ہیں، کوئی زیادہ تذکرہ جو ہے وہ ان کے بارے میں نہیں ملتا قرآن میں اس کے علاوہ، اور حدیث میں بھی نہیں ہے۔ اور پھر ان سب کی ایک خصوصیت جو بتائے گی، کل من الصابرین، یہ سارے جو ہے وہ صبر کرنے والے تھے۔ دیکھیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ انبیاء کرام کا ہوتا ہے۔ اب یہ امتحان کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ ایوب علیہ السلام کا کتنا بڑا امتحان تھا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی زندگی مبارک میں جو ہے وہ امتحانات نہیں آئے کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، اوجڑ جو ہے وہ گردن کے اوپر رکھ دی گئی، اور کیا کچھ نہیں کیا گیا، پتھر مارے گئے کہ آپ کے پاؤں مبارک تک جو ہے وہ لہو لہان ہو گئے۔ تو انبیاء کرام کا سب سے بڑا امتحان آتا ہے، اور کہا جاتا ہے جو دین میں جتنا پختہ ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ادھر سے کانٹا چبا نہیں اور ہماری ہائے وائے واہ ویلا شروع ہوا نہیں، جو دین میں زیادہ جتنا پکا ہوتا ہے اس کا امتحان اللہ جو ہے اس سے ہی زیادہ لیتے ہیں۔ انبیاء کا امتحان زیادہ، اس کے بعد صالحین کا، اس کے بعد پھر صدیقین کا، پھر اس کے بعد اس سے کم درجے والے ایمانوں کا، اور اس کے بعد اس سے کم درجے والے ایمان کے لوگوں کا۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واقع ہے کہ ان کا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ کل من الصابرین، اور یہ سارے صبر کرنے والوں میں سے دیکھیں کوئی نبی دیکھ لیجئے آپ کیا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ کیا نہیں ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام کو تو لٹا دیا گیا ذبح ہونے کے لیے، اور پھر کب چھوڑا گیا؟ جہاں پہ جو ہے اس علاقے میں کوئی بھی نہیں تھا۔
ابراہیم علیہ السلام کا صبر دیکھ لیجئے، کب آپ کو اولاد عطا ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کا، آپ جتنے بھی انبیاء کرام کا پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے کیسے کیسے امتحانات جو ہے وہ امتحانات میں جو ہے وہ ان کو مبتلا کیا گیا، اور وہ اللہ کے کل من الصابرین، اور یہ سارے صبر کرنے والے تھے، سارے اللہ کی راہ پہ چلنے والے تھے، اور پھر ان کے اس صبر کی وجہ سے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان سب کو جو ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کیا، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اب راستہ ہمارے سامنے ہے، کون سا راستہ؟ ایوب علیہ السلام کا راستہ، ان نبیوں کا راستہ جن کے جگہ وہ سارے صبر کرنے والے تھے، کہ جب بیماری تکلیف آئے تو اکثر لوگوں کے بگڑ جانے کے چانسز جو ہیں، جب اس کے اوپر مصیبت سوار ہوتی ہے تو پھر وہ زیادہ ڈھونڈتا ہے، دائیں بائیں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے کہ مجھ سے یہ دور ہو جائے۔ ایون کہ کہا جاتا ہے کہ جس کو جو ہے وہ اجل آئے گی، اس اجل کے وقت بھی جو ہے وہ شیطان آئے گا اور آ کے کہے گا اچھا فلاں کو جو ہے تو مان لے، تیری جو ہے بیماری ٹھیک کر دیتا ہوں، تو اچھا بھلا ہو جائے گا، اور اس وقت جو بہہ گیا پھر وہ جہنمی ہو گیا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت جائیں ہم ایمان کی حالت میں جائیں، اور اس وقت ہم نہ بہک سکیں اس شیطان کے ٹریپ سے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہم کرتے رہے ہوں گے وہی ہمارے ذہنوں میں اس وقت ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کوئی گانا کوئی چیز جو ہے سن کے دیکھ لیجئے، آپ رات کو سوئیں گے آپ کے ذہن میں وہی گھوم رہا ہوگا۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، آپ اللہ کے پاک نام پکارتے رہیے، آپ کے تحت شعور میں بھی وہی چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ تو یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے۔ ہم نے ان راہ پہ چلنا ہے کہ جن راہ پہ اب اکثر جو ہے وہ ویڈیوز کلپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم، لوگ ٹریول کرنے جاتے ہیں، پہاڑوں میں جا رہے ہوتے ہیں اور اونچی آواز سے میوزک لگا ہوتا ہے، اسی اسنا میں یا گاڑی میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو اونچی میوزک لگا ہوتا ہے، ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر اس وقت اجل آ گئی، کیا لے کے جائیں گے ہم اس وقت ساتھ اپنے؟ دیکھیے مہلت تو ہمارے پاس اتنی بھی نہیں ہے۔ کل پرسوں ایک کلپ چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایسی موت نصیب فرمائے، کہ ایک بزرگ گئے مسجد میں تہجد کے وقت، اور تہجد میں جا کے انہوں نے لائٹ شائٹ آن کی، پنکھا چلایا، تہجد پڑھنے لگ پڑے، اور تہجد پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیرا، پھر بائیں طرف سلام پھیرنے کی مہلت نہیں ملی، اور وہیں سے جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو مہلت تو ہمارے پاس اتنی بھی نہیں ہوتی کہ اگلا لمحہ آنا کہ نہیں آنا۔ اگر اس وقت ہمارے ذہنوں میں وہی گانے، وہی فوش، وہی ساری چیزیں چلتی رہیں گی تو پھر اس وقت جو ہے وہ تحت شعور میں وہی چیز ہو گئی، اور جب لے جانے والے آئیں گے تو اس وقت ہم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہوں گے۔ تو بجائے ان چیزوں کی طرف پیچھے بھاگنے کے، ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لینا چاہیے۔ دیکھیے کتنے اذکار ہیں جو اللہ کے پیارے رسول نے ہمارے لیے ہمیں بتا دیے ہیں، ہمارے لیے جنت کے خزانوں میں سے خزانے ہمارے لیے دے دیے ہیں، لیکن ہماری زبان ان کی طرف جانے کی بجائے دائیں بائیں بہکتی رہتی ہے۔ ہم دائیں بائیں کی چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ صرف یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے، اگر اسی اثنا میں اجل آ گئی ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا اس وقت ہمارے تحت شعور میں ہوگا؟ وہ گانے گھوم رہے ہوں گے، وہ ویڈیوز ہوں گی، وہ ناچنے والیاں ہوں گی، وہ کیا ہوگا اس وقت؟ تو بجائے اس کے اگر ہم جو ہے وہ یہ عادی بنا لیں اپنی زبان کو، کہ ہم جب سوئے بھی ہوں تو تحت شعور میں جو ہے وہ تلاوت چل رہی ہو، وہ اللہ کے نام چل رہے ہوں، اللہ کا ذکر اذکار چل رہا ہو۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، بعد میں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے، یہی ہمیں بتاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام جب سب کچھ تھا تب بھی اللہ کا شکر کرنے میں مشغول رہتے تھے، جب سب کچھ چھن گیا تب بھی اللہ کا شکر، اللہ کی تسبیح کرنے میں ہی مشغول رہتے تھے۔ اس کے علاوہ اور ادریس علیہ السلام کہ ہر ٹانکے کے اوپر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ ہم نے کل کیا پڑھا تھا داؤد علیہ السلام کہ زبور اس خوشلانی سے پڑھتے تھے کہ جو ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو جب سب انبیاء کرام کا شیوا اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تحمید بیان کرنا ہے، اللہ کی تقدیس بیان کرنا ہے، تو ہم ان نبیوں کے پیروکار ہیں یا ہم نے کوئی اپنا علیحدہ جو ہے وہ خانہ کھول رکھا ہے، علیحدہ ہم نے کوئی در کھول رکھا ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے علاوہ جتنے بھی در ہیں وہ شیطانی در ہیں۔ صراط مستقیم صرف ایک ہے جس کے بارے میں ہم نے دعا کی اور اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صراط مستقیم نہیں ہے۔ باقی جتنا کچھ ہے وہ سارا ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی تقلید میں ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے، چاہے وہ غلط ہے چاہے کچھ بھی ہے، لیکن صرف صراط مستقیم وہی ہے۔ یہ انبیاء کرام کے قصے، یہ کس کے لیے؟ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، یہ غلاموں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ اگر ہم اس کو پکڑ لیں گے تو کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ دیکھیے اگر ہم یہ بات پکڑ لیں کہ صبر ایوب یہ تھا، تو دنیا میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں ایسی کی تیسی مشکلات کی اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ نے لے لیا۔ ننگا پیدا ہوا تھا، ننگا جو ہے وہ جانا ہے اور ننگا ہی اٹھایا جاؤں گا، تو میرا کیا رہ گیا اس میں؟
کیا تھا؟ سب کچھ، یہ کپڑا لتا، مال محال، پہاڑ، ہر چیز جو میرے پاس ہے وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر اس نے دی ہوئی آج اس نے لے بھی لیا تو کیا ہوا؟ شکر اللہ کا، اسی ذات کی جائے، وہ جتنا اس نے نصیب میں لکھا ہے، جو کچھ اس نے دینا ہے۔ ایوب علیہ السلام سب کچھ رکھنے کے باوجود اس حال میں آ کے اللہ کا شکر جو ہے وہ نہیں بولتے، وہ صبر نہیں جو ہے وہ ان سے جاتا، تو پھر ہم کہاں پہ ہیں؟ اللہ کا شکر کرنے کی، صبر کرنے کی عادت اپنائیے۔ دونوں حالتوں میں جو ہے وہ ہمیں اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ شکر کرنے پہ بھی اجر ملے گا اور صبر کرنے پہ بھی اجر ملے گا۔ جب دیا ہے تو اسی نے دیا ہے، ہماری کیا کوتاہی ہیں؟ جب وہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا نہیں، میری قابلیت ہے، میری وہ ڈگری ہے، میری وہ سفارش تھی، میں یہ ہو گیا، میں اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ میں نے یہ کاروبار اتنا چلا لیا۔ ہم اس اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب لے لیتا ہے اللہ آزماتا ہے، تو کیا کہا گیا ہے؟ بارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ وہ آزماتا ہے تم سے لے کے آزماتا ہے، تم سے دے کے بھی آزماتا ہے۔ یہ راہ کیسے پکڑی جا سکتی ہے؟ جب تک قرآن نہیں پکڑیں گے، جب تک نہیں سمجھیں گے، نہیں پکڑ سکتے۔ قرآن کو چھوڑ دیا، حال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔